बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं करामत मुगल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है। शहबाज शरीफ साहब के कानों में आवाज़ भी जा रही है, लेकिन जाती उम्र में बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा ने शायद अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली हों, आंखों पर हाथ रख ली हों कि ना तो हमें अवाम नज़र आए, ना उनकी चीखों पुकार नज़र आए, लेकिन उनकी जमात के ख्वाजा साद रफ़ीक ट्वीट्स कर रहे हैं कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं। चीख चीख कर इंजीनियर खुरम दस्तगीर भी बता रहे हैं कि ये जो मामला 198 रुपये टैक्स का है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत की जेब में जा रहा है। खुदारा होश कीजिए, क्योंकि अगर ये अवामी प्रेशर बढ़ गया तो फिर हुकूमत को घर भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। या तो चेयरमैन FBR को घर भेजे, या वजीर खजाना को घर भेजा जाए, या वजीर खजाना जो IMF के साथ बैठकर मुज़ाकरात करते हैं और 75 की 75 शराइत मान कर उठते हैं, तो फिर ऐसा कीजिए कि वजीर खजाना को उठाकर IMF के अजायब खाने में जमा करवा दीजिए। इसके अलावा बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर वो जंग जो थम तो गई है, जो हर लम्हे यही खदशा लगा रहता है कि कहीं दोबारा ना शुरू हो जाए, उस पर आज थोड़ी सी खामोशी है। लेकिन एक रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी की है, जिसके बाद अब लगता ये है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अमेरिका, जिसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, बंद कली में, वो पहले चीन पर इल्ज़ामात लगाता था, अब उसने रूस पर एक इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो शाहिद ड्रोन्स हैं, ये रूस कैस्पियन सी के थ्रू ईरान को भेज रहा है, क्योंकि ईरान के पास उसके ज़खायर कम पड़ गए थे। अब इस रास्ते के ज़रिए, क्योंकि ये आपने हुर्मुज़ से गुजर नहीं पड़ता, ज़मीनी कोई राब्ता नहीं है, तो कैस्पियन सी के थ्रू अब रूस जो है ईरान की मदद कर रहा है। बिल्कुल ठीक, लेकिन ईरान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है, और क्या तैयारी मुकम्मल है अगले हफ्ते इस्लामाबाद आने की, या फिर एक नई जंग की? इन सारी खबरों का अहाता इसी एक वीडियो में करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके कायद हैं नवाज शरीफ साहब और उसके इस वक्त वजीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, एक मुलाकात होती है जाती उम्रा में 24 घंटे पहले, और उस तरह की कोई खबर नहीं आती कि डांट दिया हो, कमरे से गुस्से से उठ के चले गए हों, अपने सीने पर पत्थर रखा हो और शहबाज हुकूमत की जनाब छतरोल की हो। मिसाल दी गई कि पंजाब में जैसे गवर्नेंस है वैसे वफाक में गवर्नेंस की जाए। तो वफाक में वजीर आज़म कौन है? शहबाज शरीफ साहब। किसके नुमाइंदे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और नवाज शरीफ साहब जो पल पल आंसू बहाते थे कि अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, अब उन्होंने अपनी आंखें जो है उन पर हाथ रख ली, क्योंकि इस मरतबा कोई ऐसी खबर नहीं आई कि IMF के जनाब जबड़े को तोड़ दिया जाए और अवाम को वो सहूलियात, वो सब्सिडी दी जाए जो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के एवज अवाम पर नाफज कर दी जाएगी। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर तबसरे चल रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अब FBR के चेयरमैन को टारगेट किया जा रहा है कि ये शख्स क्यों इस ओहदे पर बैठा हुआ है, जो अपनी कारकर्दगी दिखा नहीं पा रहा, जो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर रहा, जो अशराफिया की जेबों से टैक्स नहीं निकलवा पा रहा, जो पाकिस्तान के टैक्स देने वाले लोग हैं यानी सैलरी क्लास, बार बार उन्हीं की जेब को क्यों काटा जा रहा है। अब लगता ये है कि वो क्लास सिर्फ हुकूमत के लिए नंबर्स की हद तक रह गई है, क्योंकि उनको निचोड़ना और उनके जिसे कहते हैं ना हड्डियों से गूदा तक निकाल लेने के बाद अब सूखी हड्डियों का भी सुरमा बनाने का इरादा कर लिया गया है। 198 रुपये टैक्स, और शहबाज सरकार ने पूरे खित्ते में पाकिस्तान को इस बैड गवर्नेंस में पहला इनाम दिलवा दिया। इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान पेट्रोलियम की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा करने वाला मुल्क है और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला मुल्क है। अब IMF की वजह से सब कुछ नहीं हो रहा, हुकूमत की अपनी बदनीति, नलायकी और नाअहली इसमें शामिल है। पूरे खित्ते में भारत ने कोई रद्दोबदल नहीं किया। जिस जंग की हमें कहा जा रहा है, बार बार वास्ता दिया जा रहा है, अब लोग कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी जेबें भर रही है, कोई जंग का असर हम पर नहीं आया। अगर जंग का असर आया होता तो ऐसी पॉजिटिव खबरें कहां से आती हैं कि पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से बिला रोक टोक गुजर रहे। सऊदी अरब ने जनाब हमें बहीरा अहमर के जरिए भी पेट्रोल भिजवा दिया, ऑयल भिजवा दिया। आज एक और खबर आई है कि
جناب قطر سے پہلا LNG کا ٹینکر جو ہے، کنٹینر جو ہے، وہ بھی آبنۂ ہرمز سے گزر رہا ہے اور بہت جلد ہو سکتا ہے وہ پاکستان کی جو پورٹس ہیں ان پر پہنچ جائے۔ لیکن اس خبر کا کیا کریں؟ آتے ہیں مسلم لیگ نون کے جو قریبی صحافی ہیں، آج بدلے بدلے سے کیوں نظر آتے ہیں؟ کیا یہ ایک باقاعدہ مہم جو ہے وزیر خزانہ کے خلاف ہے، شہباز شریف صاحب کے خلاف ہے، یا پھر واقعی مردہ ضمیر زندہ ہو گئے ہیں جن میں انسانوں کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں، عوام نظر آ رہی ہے، ان کی چیخ و پکار نظر آ رہی ہے کہ لٹ گئے، مر گئے، لیکن اس حکومت نے ان کے جسم پر کپڑوں کے بعد اب گوشت کا ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا۔ پہلے وہ خبر جس کے بعد اس خطے میں اب جنگ کے بادل بھی منڈلائیں گے اور ایک بڑی دشمنی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ وہ ممالک جنہوں نے امریکہ کی قرارداد کی حمایت کی کہ ایران پر آبنائے ہرمز کے ٹول ٹیکس اور پابندیوں کے حوالے سے جو قرارداد کل سلامتی کونسل میں پیش کی گئی تھی، اب ایران نے اعلان کر دیا کہ ان کے لیے مستقل دروازے بند کر دیے جائیں گے اگر وہ اپنے اس والے معاملے سے جو امریکہ کی غیر ضروری حمایت ہے اور آبنائے ہرمز پر ایران کے حق کو تسلیم نہ کرنے سے، تو ان کے لیے اگلا وقت بہت مشکل آنے والا۔ سنیے، ایران نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے متعلق امریکی قرارداد کی حمایت کرنے والے ممالک سنگین نتائج کے ذمہ دار ہوں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہونے جیسے اقدامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے رکن ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ امریکی قرارداد کی حمایت کرنے والے ممالک کو یہ خطرہ مول لینا چاہیے کہ ہرمز کے راستے ان کے لیے مستقل طور پر بند کیے جا سکتے ہیں۔ ایرانی موقف کے مطابق آبنائے ہرمز کے حوالے سے کسی بھی غیر ملکی دباؤ یا فیصلے کا سخت جواب دیا جائے گا اور اس میں بحرین سمیت ان ممالک کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے جو امریکی قرارداد کی حمایت کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول سے متعلق امریکہ نے UN سلامتی کونسل میں قرارداد کا مسودہ پیش کیا جسے متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، سعودی عرب اور قطر کی حمایت حاصل ہے۔ روس نے امریکی قرارداد کے مسودے کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ روس کسی قرارداد کی حمایت نہیں کرے گا جو خطے میں کشیدگی کی بنیادی وجوہات خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کو نظر انداز کرتی ہے۔ اس صورتحال کے درمیان جب پہلے چین نے ویٹو کیا تھا اور اب روس نے ویٹو کیا، روس چین اس وقت جسے کہتے ہیں کہ ایک سیف گارڈ بنے ہوئے ہیں ایران کے لیے، کیونکہ امریکہ اپنی مرضی کی دنیا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے قوانین چاہتا ہے۔ اب یونائٹڈ نیشنز میں، اقوام متحدہ میں جو بار بار آپ کو امریکی آوازیں، مسودے، قراردادیں سنائی دے رہی ہیں، اسی یونائٹڈ نیشنز کے بالکل پیرلل اسے ختم کرنے کے لیے، ویسے تو پہلے نہ اب امریکہ کبھی بھی اس ادارے کو نہیں مانتا، لیکن اس کے پیرلل ٹرمپ نے اپنے آپ کو بورڈ آف پیس کا چیئرمین بنایا تھا کہ ایک پیرلل باڈی کھڑی کی جائے جو دنیا کے مسائل سنے اور جس کے سربراہ وہ خود ہو۔ اب روس کی بات ہو رہی تھی، روس اور ایران گٹھ جوڑ، اس حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز ایک رپورٹ شائع کرتا ہے اور اس رپورٹ کے بعد لگتا یہی ہے کہ پہلے جیسے آبنائے ہرمز سے ایران چین کو تیل بیچ رہا تھا اور محفوظ راستے سے بیچ رہا تھا، اب ایک اور راستہ امریکہ کی نظر میں آیا ہے کہ کہاں سے ایران کی مدد کی جا رہی ہے۔ یہ الزام جو ہے نیو یارک ٹائمز جو ہے اس وقت رپورٹ کر رہا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق روس بحیرہ کیسپیئن کے راستے ایران کو ڈرونز کے پرزے فراہم کر رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ تجارتی راستہ ایران کو امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ بمباری کے بعد اپنی فوجی صلاحیتیں دوبارہ بحال کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس کی جانب سے ڈرونز کی ترسیل سے ایران جلدی اپنے ڈرون ذخائر دوبارہ بحال کر سکتا ہے، جن کا تقریباً 60% حصہ حالیہ جنگ کے دوران ختم ہو گیا تھا۔ بحیرہ کیسپیئن روس اور ایران کے درمیان ایک اہم پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کی زمینی سرحد نہیں ملتی، تاہم اس وسیع سمندر کے ساتھ دونوں کی طویل ساحلی پٹی موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ راستہ روس اور ایران کو امریکہ یا دیگر ممالک کی جانب سے پابندیوں سے بچتے ہوئے تجارت کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق روس اب وہ سامان بھی بحیرہ کیسپیئن کے ذریعے ایران بھیج رہا ہے جو عام طور پر آبنائے ہرمز سے گزرتا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بحیرہ کیسپیئن کے ذریعے منتقل کیے جانے والے سامان میں اناج، جانوروں کی خوراک اور دیگر بنیادی اشیاء خور و نوش شامل ہیں۔ امریکہ کہاں کہاں سے ناکہ بندی کرے گا اور کہاں کہاں سے نئے راستے نکل رہے ہیں۔
پہلے چین نے راستہ بنایا اور چین پر پابندیوں کے بعد کوڑا سا جواب چین نے دیا کہ ہم ان پابندیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ امریکہ اپنا سا منہ لے کے بیٹھ گیا۔ یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں وہ جو پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ پہلا امریکی صدر ہوگا جو اس سپر پاور کے انجام کا آغاز کرے گا، وہ شاید ہو چکا۔ امریکہ کی سپرامیسی یا چودراہٹ کے خاتمے کا آغاز ہو چکا، کیونکہ دنیا میں یورپ کے بعد اب روس، چین تو پہلے ہی ان کے مخالف تھے۔ ایران نے وہ کمال کیا ہے، وہ گرہ کھولی ہے جس کے بعد آزادانہ دنیا کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یورپ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، جسے کہتے ہیں آسٹریلیا سے امریکہ مخالف آوازیں اٹھنا شروع ہوئی۔ اب ان آوازوں کے درمیان ایران کے اندر جو اس وقت سب سے بڑی خبر ہے، ویسٹرن میڈیا کا وہ پراپیگنڈا جو آج دوبارہ بسم ہو گیا۔ دعویٰ کیا گیا تھا بہت سے رائٹرز کی جانب سے اور جناب CNN کی جانب سے اور امریکی جریدوں کی جانب سے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر جناب مجتبیٰ خامنئی صاحب یا تو زخمی ہو چکے ہیں یا شدید زخمی ہو چکے ہیں یا پھر شہید کر دیے گئے ہیں یا پھر وہ ملک سے روس منتقل ہو چکے ہیں۔ لیکن اب CNN نے اسی اپنی رپورٹ کے اوپر ایک رپورٹ جاری کیا جس کے بعد اب لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ جو کہا گیا تھا، پہلے یہ کہا گیا کہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کو شہید کر دیا گیا، پھر کہا گیا کہ وہ بہت شدید زخمی ہے، پھر کہا گیا کہ وہ اب اپنا عہدے کا استعمال اور اتھارٹی کا استعمال نہیں کر پا رہے، پھر کہا گیا کہ یہ سب کچھ جو ہے ایران کے خاتمے کا آغاز ہے، کہ وہاں قیادت ختم ہوگی، رجیم ختم ہو گیا، پھر کہا گیا کہ ان کا یہ جو مشکل ترین کردار ہے، رول ہے، وہ کوئی اور ادا کر رہا ہے، پھر ناکہ بندی کی گئی اور اس کے بعد پروجیکٹ فریڈم لانچ کیا گیا۔ اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ اسلام آباد میں ایک معاہدے کی جانب دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایران جو ہے وہ اس کے ہاں کرنے کی دیر ہے اور پھر اسلام آباد میں ایک صفحے کے 14 نکات پر دستخط ہو جائیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب ان خبروں کا کیا کرنا ہے جو ماضی میں دی گئی، یعنی امریکی میڈیا اب اپنے ہی صدر، بہر تو وہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس پر بار بار تنقید کر رہے ہیں۔ اب پہلی رجیم کو ختم کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ہی کہا تھا، پھر دوسری رجیم کو ختم کیا، اب ہم ٹیئر 3 کی قیادت سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ یعنی آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد اب مجتبیٰ خامنئی صاحب اگر بالکل تندرست ہیں، اور جن کے بارے میں آج یہی خبریں آئیں کہ ان کو معمولی زخم آئے تھے، کان کے پیچھے کوئی زخم آیا تھا، جس کے بعد اب وہ مکمل تقریباً صحت یاب ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں 2 دن پہلے ہی مسعود پزشکیان صاحب نے پوری قوم کو بتایا تھا، ایرانی صدر نے، کہ میری 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد نئی پالیسی اور نئی حکمت عملی کے ساتھ وہ ایران کو آگے لے کر چلیں گے۔ اب امریکہ کیا کرے؟ دنیا کے سامنے جھوٹ بولا، اسرائیل نے جھوٹ بولا، اب CNN جو ہے خود کہہ رہا ہے کہ US intelligence assesses that Iran's new supreme leader is playing a critical role in shaping war strategy alongside senior Iranian officials، کہ وہ ہی حکمت ساز ہے، وہی دماغ ہے، وہی گائیڈ ہے، وہی رہنما ہے جو ایران کو اس وقت بھی امریکہ کے خلاف اس جنگ میں ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یعنی اس قدر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس ساری خبروں کے درمیان امریکہ اپنی خفت مٹانے کے لیے اب ایک خبر سینٹ کام کے ذریعے جاری کرتا ہے، کیونکہ کل جمعہ، یعنی ہمارے ہاں ٹائم کا ڈیفرنس ہے لیکن امریکہ میں جمعہ ختم ہونے کے بعد، جمعے کا دن ختم ہونے کے بعد امریکہ یہ توقع کر رہا تھا کہ شاید ایران جواب دے دے گا، جس کے بارے میں ایران نے کہا تھا کہ ہمیں ڈیڈ لائنز نہ دی جائیں، ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس پر ورک آؤٹ کر کے پھر ہم جواب دیں گے۔ اب سینٹ کام کیا خبر جاری کر رہا ہے کہ جناب جیسے پہلے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی تھی اسی طرح ناکہ بندی رہے گی۔ امریکہ کو سمپل سا مشورہ ہے کہ آپ بار بار ایران کو جو ٹیسٹ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش رہے، ایران خود بخود آپ کو جواب دے دے گا۔ بار بار یہ سوئے شیر کو جگانے کے لیے آپ جو آوازیں اور للکارے لگا رہے ہیں نا، وہ آپ کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ ان کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران مان جائے،
کیونکہ ایران نے 40 دن کی جنگ اور اس کے بعد سفارتکاری کے محاذ پر امریکہ کو ذلت، رسوائی اور شکست کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ اب آتے ہیں ان خبروں کی جانب جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اب زیر بحث ہے۔ کل رات کو ایک پریس کانفرنس کی گئی، جناب وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم پاکستانیوں کو بتانے آئے کہ جناب انہوں نے بھی پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پر، بڑے مشکل حالات ہیں، حکومت جو ہے بڑی مشکل سے چل رہی ہے، جیبیں خالی ہیں، تو آپ کی جیبوں سے لوٹ کر ہم نے اس حکومت کو چلانا ہے، یہی وجہ بتائی گئی۔ لیکن وہ پریس کانفرنس کیا تھی؟ انجمن ستائش باہمی، ایک دوسرے کی تعریفیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ حکومت کو ان تعریفوں کے لیے ایک منسٹری بنا لینی چاہیے جس میں بیٹھ کر یہ نالائکی، نااہلی اور اس عوام دشمنی پر ایک دوسرے کی جسے کہتے ہیں نا تعریف کرے کہ آپ کی کارکردگی بڑی شاندار ہے، آپ نے عوام کو جو ہڈیوں سے گودا نکالا ہے بڑا شاندار ہے، آپ نے بڑا اچھا خون چوسا ہے، آپ نے بڑی اچھی کھال اتاری ہے، آپ نے بڑا اچھا گوشت اتارا ہے۔ عوام سے تو یہی بدلے لیے جا رہے ہیں نا۔ جناب پریس کانفرنس ہوئی، اس کی تھوڑی سی خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے ویڈیو میں اس کو شامل کرنا، میرا وہ شامل نہیں تھا، لیکن پھر بھی بات آ گئی ہے تو ایک بات صرف آپ کو اس پریس کانفرنس کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم جب پریس کانفرنس کر رہے تھے نا، تو جناب وزیر خزانہ جن کو ہٹانے کے لیے اب باقاعدہ ایک مہم چلی ہے۔ اب آ جائیں پیٹرولیم پر، میرے ساتھ وزیر پیٹرولیم موجود ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی ٹیم کو، وفاقی وزیر خزانہ یہ اس قوم کے سامنے نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر اتنی ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ یہ ساتھ والے منسٹر کو کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی دیکھیے کتنا ڈھیٹ ہے آگے سے وزیر پیٹرولیم، وہ کہہ رہے ہیں تھینک یو سر۔ یعنی ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کتنے نالائق نااہل ہیں اور عوام کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ 198 روپے حکومت ٹیکس لے کر عوام کی جیب سے اپنی جیب میں ڈال رہی ہے، اور یہ ایک دوسرے کی تعریفوں میں لگے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں یہ تعریفیں، کیونکہ شہباز حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ نمونے پاکستان کو جناب پورے خطے میں پہلے نمبر پر لے کے آئے ہیں، اور کسی اچھی بات میں نہیں، مہنگائی میں، مہنگے پیٹرول کی صورت میں یہ پاکستان کو پورے خطے میں ماشاءاللہ سے فرسٹ پوزیشن پر لائے ہیں، اور فرسٹ پوزیشن پر لانے کا سہرا شہباز سرکار کے سر جاتا ہے۔ اب دیکھیے پیٹرول کی قیمتوں میں جو اس وقت اضافہ ہوا ہے فروری سے مئی تک، پاکستان میں 60.70% اضافہ ہوا ہے، نیپال میں 38.20% اضافہ ہوا ہے، بھوٹان میں 24.60 اضافہ ہوا ہے، افغانستان میں 20% اضافہ ہوا ہے، مالدیو میں 18.60 اضافہ ہوا ہے، بنگلہ دیش میں 16.70 اضافہ ہوا ہے، چین میں 10.10% اضافہ ہوا ہے، بھارت میں 0.04% اضافہ ہوا ہے، اور ایران میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ یعنی جہاں پر جنگ ہو رہی ہے وہاں پر کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ لیکن ماشاءاللہ سے شہباز سرکار جو ہے وہ پاکستان کو اس گراف میں پہلے نمبر پر لے آئے ہیں، جب عالمی مارکیٹوں میں قیمتوں میں 40 سے 44% اضافہ ہوا ہے، پاکستان کی لائق ترین چنی ہوئی حکومت نے آپ سے 66% اضافہ کر کے اپنی جیبیں بھری ہیں۔ اور اسی پر طلعت حسین، ابصار عالم، مزمل سہروردی، عامر الیاس رانا اور مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے لوگ جو بڑی آنکھیں بند کر شیرو کا نشہ کر کے اس حکومت کی تعریفیں کرتی تھی، آج ان کی ٹائم لائنز اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ وہ بھی اس حکومت کے لتے لے رہے ہیں، لانتے بیچ رہے ہیں۔ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو انہوں نے ٹویٹس میں کیا ہوا ہے، وہی مسلم لیگ کے جناب گوبر کو گلقند کہنے والے لوگ آج شہباز سرکار پر چڑھ دوڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اپنی نالائکی کا بدلہ عوام سے نہ لیں۔ عوام سب جانتی ہے کہ نہ تو پیٹرولیم کی ترسیل میں کوئی رکاوٹ ہوئی، نہ ڈیفر پیمنٹس پر جو پیٹرول ملتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ آئی، پھر حکومت کس بات پر یہ افیکٹو بن کر، متاثرہ بن کر عوام کی جیبوں سے دو ہاتھوں سے جیبیں کاٹ رہی ہے۔ اب شہباز سرکار پر میرے خیال میں اتنا پریشر بڑھ گیا جو کیونکہ ان کے گھر کے لوگ اتنا پریشر بڑھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹے میں، جیسے کل بلکہ آج شام تک آپ کو وہ خبر مل جائے کہ شہباز سرکار نے جناب آنسو بہاتے ہوئے اپنی دکھ بھری کہانی آپ کے سامنے بیٹھ کر سناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو 198 روپے ہم آپ سے لے رہے ہیں، ہم اس میں گنجائش پیدا کرتے ہیں، کوئی 30 روپے کی کمی کر دیتے ہیں یا 40 روپے کی کمی کر دیتے ہیں، لیکن پیٹرول پھر بھی اس خطے میں سب سے مہنگا دینے والی
یہی حکومت ہوگی جو اپنے بٹھائے ہوئے افسر شاہی نہ وزیر خزانہ سے سوال کرے گی کہ بند کمروں میں وہ IMF کی 75 شرائط کیوں مان کر نکلا، نہ FBR کے چیئرمین سے پوچھا جائے گا کہ سر جی بتائیے آپ کا عملہ اتنی مراعات بڑھانے کے باوجود بھی اپنی کارکردگی کیوں دکھا سکا، اس ملک کی اشرافیہ سے ٹیکس وصول کیوں نہیں کر سکا، غریب کی جو چمڑی ہے اس کو بار بار آپ اتار کر کیوں اپنے قومی خزانے پہ اپنی نالائکی پر وہ پورشن جو ہے پورا کر رہے ہیں۔ اپنی کارکردگی دکھائیے ورنہ گھر جائیے۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔